बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, एक मशहूर ज़माना फिक्रा है कि रियासत होगी माँ के जैसी। इंतहाई माजरत के साथ जिसने ये फिक्रा तख्लीक किया था उसने बकवास किया था। कम अज कम पाकिस्तान में तो इसको बकवास ही कहना चाहिए। नाजरीन, वो रियासत जो माँ जैसी होती है, आज उसने अपने एक लाल की जान ले ली है। और वो लाल जो था वो 10 साल का एक मासूम बच्चा था। नाजरीन, 25 मई 2022 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिन कार्रवाइयों का आगाज हुआ था, 9 मई 2023 के बाद उसमें शिद्दत आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में डाला गया, नजरबंदी के अहकामात जो है वो जारी किए गए, मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई। और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेपनाह लोग जो हैं वो जेलों में कैद हैं। लेकिन ये तो हो गया, चलें, लीडरशिप जो है वो उसके साथ तो ये होता है। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को भी माफ़ी नहीं दी गई। इस रियासत ने हर वो शख्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत रखता था उसके लिए पाकिस्तान में जीना मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान में कहने को तो आइन भी है, पाकिस्तान में कानून भी है, पाकिस्तान में इदारे भी हैं, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में चूंकि इदारों के पास ताकत है, खा वो पुलिस हो, नैब हो, FI हो, दीगर इदारे हो, जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले मियाँ आबाद फारूक साहब जो हैं वो जेल में इस वक्त, उन पर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए थे। तो उनके साहबजादे हैं, साहबजादे थे बल्कि, अब तो मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ। उनके बेटे का नाम था अम्मार। नाजरीन, घर पर बार बार पुलिस के जो रेड थे गैर कानूनी, और जो घर वालों के साथ इंसल्टिंग बिहेवियर था, और फिर अपने वालिद की जुदाई में ये बच्चा जो अम्मार था ये बीमार हुआ। बीमार होने के बाद ये कोमे में चला गया। कोमे में जाने के बाद इसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। वेंटिलेटर वाले जो हॉस्पिटल थे, बिलाखिर उन्होंने भी जवाब दे दिया। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में फैमिली के लोग जो है वो लेके जाते रहे, लेकिन आज बिलाखिर वो बच्चा जान की बाजी हार गया। नाजरीन, बुनियादी तौर पर ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जी होता है इस तरह के, माँ बाप की जुदाई जो है वो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये जो बच्चा है ये बुनियादी तौर पर इसकी कोई क्लिनिकल डेथ नहीं हुई, ये एक मर्डर है। और इस मर्डर के जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के इदारे हैं। IG, जो पंजाब के IG हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आप इस मर्डर के जिम्मेदार हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ, अगर किसी को ये मेरी बात बुरी भी लगे, तो पंजाब की जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इस मर्डर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में वो कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे इस मर्डर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की अदालत से सजा याफ्ता एक शख्स नवाज शरीफ, जिसको इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी गई, लेकिन मियाँ आबाद फारूक, जिन पर अभी सिर्फ इल्जाम है और वो भी झूठा, सिर्फ इल्जाम है, उनको अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं देगी। और आज वो मासूम बच्चा जो है वो अल्लाह ताला के पास चला गया है। ये रियासत इस कत्ल की जिम्मेदार है, और बुनियादी तौर पर मियाँ आबाद फारूक के बेटे अम्मार के कत्ल का मुकदमा जो है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। पाकिस्तान की आला अदालतें और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में अगर ताकतवर का कानून चलना है तो फिर ये अदालतों वाली, आइन वाली और कानून वाली बकवास जो है ये बंद की जाए। ये रूल ऑफ लॉ की जो लोग बात करते हैं उनकी जुबानें खींच लेनी चाहिए आपको, कि ये रूल ऑफ लॉ की बात क्यों करते हैं, ये कानून की बात क्यों करते हैं, और इनको ये हक किसने दिया है कि ये कानून की बात करें। अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एक तमांचा है। इमरान रियाज खान, आज 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं उनकी जबरी गुमशुदगी। उनको किसने अगवा किया हुआ है पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन उनके अगवा के मुलजम जो हैं उनमें से कोई एक भी अभी तक जेल नहीं गया। इमरान रियाज खान का ये अगवा जो है ये पाकिस्तान के निजाम इंसाफ पर और इस रियासत के मुंह पर एक तमांचा है, एक कलंक का निशान है। लेकिन वो लोग जो रियासत के जिम्मेदार हैं, बुनियादी तौर पर किसी भी रियासत की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को, अपने अपनी रियासत में बसने वाले लोगों को इंसाफ फराहम करेगी। और वो जैसे कहते हैं कि बिला इम्तियाज, यानी कोई इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। यही रियासत जो है वो नवाज शरीफ का जब मामला आता है तो नवाज शरीफ के मामले में जो है वो फिर ना बनी गाला का उसका सॉरी जाती उमरा का घेराव किया जाता है, ना मॉडल टाउन का घेराव किया जाता है, लेकिन यही रियासत जो है वो जमान पार्क जो है उसको भी तोड़ देती है।
اور وہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، میاں اسلم کے گھر پر بھی یہی سب کچھ کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں تو یہ ریاست ڈکیٹی کرتی ہے، چونکہ پولیس ریاست کا ایک ادارہ ہے، اور وہ ریاستی اختیار کے ساتھ میاں اسلم اقبال صاحب جو تھے ان کے گھر پہ حملہ آور ہوئی تھی پولیس، ان کی بیٹی کا جہیز لوٹ لیا گیا۔ تو پاکستان میں انتہائی معذرت کے ساتھ، میری کو بات اگر آپ کو بری لگے تو میں ایڈوانس معذرت کر رہا ہوں، پاکستان میں آئین اور قانون کی بکواس جو ہے یہ بند ہونی چاہیے۔ ایک ہی قانون ہے اس ملک میں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان پہ سائفر کے حوالے سے ایک ایف آئی آر درج کی گئی تھی، بڑی بھونڈی سی ایک سٹوپڈ قسم کی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اس ایف آئی آر میں مطلب ہے کسی جو سب سے چھوٹے جج ہوتے ہیں، مجسٹریٹ جو ہیں، وہ بھی اگر ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا ہوتا کسی دیگر شخص کا تو شاید وہ اسی دن اس کو بیل آؤٹ کر دیتے ملزم کو، لیکن ٹرائل کورٹ میں ان کی ضمانت خارج کی گئی۔ آج عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فکس تھی میاں عامر فاروق صاحب کے پاس، لیکن ان کے وکلاء کی بار بار ریکویسٹ کے باوجود ایک ہفتے کی پھر پیشی دے دی گئی ہے۔ اب سپوز عمران خان صاحب اس کیس میں بری ہو جاتے ہیں، یہ جو سائفر والی ایف آئی آر ہے، تو قیامت والے دن یہ ابو الحسنات ذوالقرنین اور میاں عامر فاروق صاحب آپ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے کہ ایک ایسا کیس جس میں کسی ملزم کے خلاف شہادت نہیں تھی اور آپ نے اس کو ضمانت پر رہا کرنے کا اختیار رکھنے کے باوجود اس کو رہا نہیں کیا، تو قیامت والے دن اس کا حساب لیا جائے گا آپ سے۔ اور آئی جی صاحب، وہ تمام تر کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر آپ نے بنائے ہیں، کسی کے کہنے پر بنائے ہیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس آپ کی پولیس نے پامال کیا ہے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، لوگوں کے گھروں میں سے سامان جو ہے وہ سرقہ بالجبر کیا ہے وردی والے ڈکیٹوں نے۔ میں اگر کوئی ڈکیٹ کا لفظ برا لگے تو بے شک لگتا رہے، میں اس کو واپس نہیں لوں گا، اب چاہیں تو میرے خلاف کوئی کاروائی بھی کر سکتے ہیں، کیس بھی کر سکتے ہیں، میں اس کو فیس کروں گا، لیکن مجھے کہنے میں یہ کوئی قباحت نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس وقت عملاً وہ ڈکیٹ کا اور مجرموں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہ نہ انسانی حقوق ہے، نہ ان کو انسان سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ میاں عباد فاروق صاحب کا صاحبزادہ جو ہے، یہ اس کا کیا جرم تھا؟ مطلب ہے ایک ایسا بچہ، ایک نابالغ بچہ، وہ اپنے گھر پر ہونے والے پولیس کے جو بار بار کے ریٹ تھے اور اپنے والد کی جدائی میں جو ہے وہ پہلے ہاسپٹل گیا اور پھر ہاسپٹل سے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ تو یہ قیامت والے دن جو ہے وہ بہرحال تمام تر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کسی کو لائیں، کسی کو لے جائیں، کسی کو بٹھا دیں اقتدار پر، کسی کو اقتدار سے اتار دیں، یہ علیحدہ باتیں ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس قسم کے واقعات جس میں بے گناہ بچے جو ہیں وہ بھی آپ کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے نظر ہو رہے ہیں، اس کو شاید کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آپ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرائیں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس سے مرضی ہے، لیکن کم از کم ان کی فیملی کو جو ہے وہ انسان سمجھا جائے، بچوں کو بچہ سمجھا جائے، انہیں اپنا سیاسی مخالف نہ سمجھا جائے۔ کیا یہ بچہ ریاست کا ملزم تھا؟ کیا اس بچے نے ریاست کے خلاف کوئی علم بغاوت بلند کیا تھا؟ اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو سزا اس بچے کو کیوں دی گئی ہے؟ میں میاں عباد فاروق صاحب، میں آپ سے بھی شرمندہ ہوں کہ میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں جو وکلاء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، بدقسمتی سے وکلاء وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہے۔ عدالتیں جو ہیں ان کے متعلق تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب ان کو بند کر دینا چاہیے، یہ ڈھکوسلا ہے اس قوم کی، اس غریب قوم کے ٹیکسز پر بیٹھے ہوئے عیاشی کرنے والے یہ جو لوگ ہیں گاؤن پہن کر اور کوٹ پہن کر، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان میں عوام کو کیا انصاف دیا جا رہا ہے؟ اگر تو انصاف دیا جا رہا ہے تو پھر ان کی موجودگی کا جواز ہے، لیکن اگر انصاف نہیں دیا جا رہا تو پھر ان کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ناظرین، ایک طرف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، دوسری طرف پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کو تقریباً 14 دفعہ گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، کبھی اسلام آباد پولیس لے کے جا رہی ہے، کبھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ لے کے جا رہا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی ہوتی ہے تو توہین عدالت کی کارروائی کو جو ہے وہ یا عدالت کو ٹھینگا دکھایا جاتا ہے کہ آپ جو مرضی کریں۔ عدالت نے طلبی کے باوجود آج پیش نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔
اور آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ آئندہ سماعت پر آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور کا جواب جو ہے وہ پرویز الہی توہین عدالت کیس میں مسترد کر دیا گیا، اور کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی 2 اکتوبر کو توہین عدالت کے کیس میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ جسٹس مرزا وقار صاحب نے انہوں نے ڈی آئی جی آپریشن لاہور اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تو بہتر ہے یونیفارم اتار دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، چونکہ پرویز الہی صاحب کی ایک کیس میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، تو اینٹی کرپشن پنجاب نے پرویز الہی کو ایک دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے راہداری ریمانڈ جو ہے وہ اپلائی کیا، اور ان کا پھر ایک روزہ راہداری ریمانڈ جو ہے، ٹرانزٹ ریمانڈ بھی جس کو کہتے ہیں، وہ منظور کر لیا گیا ہے، اور پرویز الہی کو پھر اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ریاست کی جو اس وقت ترجیحات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیوا اس ملک میں کوئی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر حکومت پاکستان کو ایک کام کرنا چاہیے، جتنے بھی لوگ اس وقت اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہیں، براجمان ہیں، ان سب کو چاہیے کہ پاکستان میں بڑی بڑی جیلیں بنائیں، اور وہ لوگ جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ان کو ان کی فیملی، بچوں سمیت، ان کے بزرگوں سمیت بند کر دیں تاحیات۔ مرنے کے بعد ان کی لاش تو وہاں سے نکل سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو وہاں سے نہ نکلنے دیا جائے۔ ناظرین، یہ بچہ جو آج جس کا انتقال ہوا ہے، عمار میاں آباد فاروق صاحب کا بیٹا، اس کے قتل کی ایف آئی آر جو ہے، اس پاکستان کے مکروہ، غلیظ اور تعفن زدہ سماج میں شاید اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو، پاکستان کے عدالتی نظام کے نزدیک شاید اتنی اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن یہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اور ایک دن آئے گا کہ اس عمار کے قتل کے تمام مجرم جو ہیں وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک انسان کی حیثیت سے بھی ڈیل نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین، پاکستان میں ایک انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ کہتے ہیں کہ اچھا رہا ہے، لیکن سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بالکل مختلف ہے۔ وہ بات جو پنجاب میں کی جاتی ہے، سندھ میں اس کے بالکل برعکس عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں آج قمر زمان کائرہ صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ قمر زمان کائرہ صاحب کا ایک جوان سال بیٹا جو ہے وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ قمر زمان کائرہ صاحب کو اس بیٹے کی موت کا پہاڑ جتنا دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ اور ہمت دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مبارکباد اس چیز کی ہے کہ قمر زمان کائرہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ریاست کا ہتھیار جو ہے وہ تشدد ہوتا ہے، تو قمر زمان کائرہ صاحب، ریاست کے ہتھیار نے آج ایک معصوم کی جان لے لی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کی ریاست کا ہتھیار جو ہے وہ آج ایک معصوم کے خلاف استعمال ہوا ہے، اور اس معصوم کی جان چلی گئی ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔